अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। जुमान पार्क में जनाब आज फिर एक बैठक हो गई है और इस बैठक के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ खटक साहब से बाज़ाब्ता तौर पर जवाब तलबी की गई है और उनसे पूछा गया कि भाई नसो मसला की है, आपको तकलीफ़ क्या है, आप बार बार पार्टी लाइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और पब्लिकली कर रहे हैं। और इस्तीफ़ों के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यानी इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, इससे आप मुसलसल डिविएट कर रहे हैं, इस पार्टी लाइन की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है और ये बात जो है वो किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा जनाब ये ओपन फोरम है, यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, सारी टॉप लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है और इमरान खान साहब ने इस मौके पर सबसे कहा कि आप खुलकर इस बारे में इजहार ख्याल करें कि इस्तीफ़ों के बारे में आपका क्या ऑप्शन है, आपके पास क्या राय है या आपके पास मुतबादल प्लान क्या है। जिस पर शाह महमूद कुरैशी साहब और जनाब परवेज़ खटक साहब का ये मानना था कि जनाब इस्तीफ़ों को अगर आपने सिर्फ एक दबाव के टैक्टिक्स के लिए इस्तेमाल करना है फिर तो इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर अगर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के इम्कानात हैं और इसके कुछ इशारे हमें मिलना शुरू हो गए हैं। और ख़ास तौर पर ये जो अभी टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, जो बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, अगर हमने इस सिस्टम को डीरेल करने की कोशिश की तो उसके नतीजे में ये जो प्लान सामने आ रहा है 3 साल के लिए 2 साल के लिए टेक्नोक्रेट सेटअप का, ये अगर इम्पोज हो जाता है तो ना आपके पास कुछ रहेगा ना किसी और के पास कुछ रहेगा, गेम हमारे हाथ से निकल जाएगी। और गेम के हमारे हाथ से निकलने का मकसद ये होगा कि आप जनाब इस चक्कर के अंदर बिल्कुल फरागत हो जाएगी, क्योंकि जो मंसूबा इस वक्त बन रहा है उस मंसूबे के अंदर आपकी कुछ गुंजाइश ज़्यादा बनती हुई नज़र नहीं आ रही। लिहाजा इस मौके पर जहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है, आपको भी इसी हवाले से कुछ प्लस पॉइंट्स मिल सकते हैं कि आप सिस्टम को आगे चलने देने के लिए लचक दिखाएं और फिर इस लचक की बुनियाद पर हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना सिर्फ रब्ता कर सकते हैं बल्कि अपना गुडविल जेस्चर उनको दिखाकर अपने लिए कुछ गुंजाइशें हासिल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर आपकी मुमकिना नाअहली का रास्ता रोकने के लिए। जिस पर इमरान खान साहब ने उनसे सवाल किया कि ये जो टेक्नोक्रेट सेटअप है, क्या आप ये समझते हैं कि ये हकीकी तौर पर एक ख़तरा है या ये वाक़तन इसको इम्पोज किया जा सकता है और इसके लिए गुंजाइश कैसे तैयार की जा सकती है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब जो इस वक्त की हमारी करंट सिचुएशन है वहाँ पर जो दहशत गर्दी का एक एलिमेंट है, जो बदअमनी का एक एलिमेंट है, वो ज़रा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और इस मौके के ऊपर बहुत सारी खबरें गर्म हो रही हैं। हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन बन रही है, क्या कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो 2 रोज़ा इजलास था वहाँ पर ये आइडिया फ्लोट भी किया गया है या नहीं, लेकिन इन इजलासों के बाद वो तमाम लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, जो जिनके ज़रिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पैगाम रसानी की जाती है, वो तमाम लोग इस बारे में मुत्तफ़िक नज़र आ रहे हैं कि जनाब ये जो सेटअप है, इस सेटअप के अंदर किसी न किसी लेवल के ऊपर एक हकीकत मौजूद है। बल्कि इसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग हैं उन्होंने भी इमरान खान साहब को ये बात बावर कराने की कोशिश की कि जनाब सिस्टम को मुकम्मल तौर पर हिट करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही है कि ये जो पंजाब हुकूमत है इसको तहलील नहीं होना चाहिए तो फिर तुसी भावें टिल्दा जोर ला लो पायन, ये असम्बली ने डिज़ोल्व नहीं होना, परवेज़ इलाही साहब ने सीधे सीधे जाके नून लीग की गोद में बैठ जाना है और उसके बाद आपके पास फिर यही आ जाएगा कि जनाब इस्तीफ़े देंगे हम। यहाँ पे नेशनल असम्बली से भी साल हो गया, इस्तीफ़े मंजूर नहीं हो रहे, पंजाब असम्बली भी 1 साल हमारे इस्तीफ़े रख के बैठ जाएगी, यहाँ पर कोई क़यामत नहीं आने वाली। लिहाजा अब सोच समझ कर फैसला किया जाए। जिसके बाद इमरान खान साहब ने इस बहस को बंद कराया। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जनाब हमें जो अपने जो वोटर सपोर्टर है इनको मोटिवेट रखने के लिए कुछ नई हिकमत अमली बनाना पड़ेगी। जिसके बाद आज़म स्वाति साहब वाले इशू को सामने रखा गया है और ये कहा गया है कि जनाब एक नई तहरीक का आगाज़ किया जाएगा और उसके अंदर आज़म स्वाति साहब के मामले को लेके आगे बढ़ा जाएगा। अलबत्ता ये जो टेक्नोक्रेट सेटअप है इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सरगर्म हो रही हैं। मिसाल के तौर पर एक ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यह है नदीम अफजल चंद साहब का, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हैं रहनुमा भी हैं और कुछ अर्सा पहले तक वो इमरान खान साहब के मुआविन खुसूसी भी थे। वो ये कहते हैं कि जनाब साफ़ सुथरे सियासतदान होने चाहिए जिन्होंने इलेक्शन ना लड़ना हो ताकि वो अगले इलेक्शन की तैयारी ना करें। सिर्फ टेक्नोक्रेट कुछ नहीं कर सकेगी, पहले भी हुक्मरान आँख
آنکھ کان ٹیکنوکریٹ ہی ہوتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب قربانی دینا پڑے گی، ورنہ یہ جو ہے اقتدار بچانے کی بجائے ملک بچانے کے لیے بیٹھنا پڑے گا۔ شرط ہے اقتدار کی خواہش سب کو 3 سالوں کے لیے ختم کرنا پڑے گی۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر سیاستدانوں نے اپنی جو اس وقت کی روش ہے اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو پھر ان کو بھول جانا چاہیے کہ 3 سال تک الیکشنز ہوں گے، پھر کوئی اگلی گیم چل جائے گی، وہ اگلی گیم آپ کو روک نہیں پائیں گے۔ اس کے اوپر عمران ریاض خان صاحب نے ان کو جواب دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی NRO2 مکمل ہونے کے بعد انتخابات سے دور کوئی 3 سالہ فارمولہ طے پا رہا ہے۔ بھائی جی، جمہوریت عوامی رائے کے احترام میں ہے، اگر سب کو اکٹھا کرنے میں مسئلہ حل ہوتا تو گزشتہ 8 ماہ میں جتنا بڑا سیاسی و غیر سیاسی اکٹھ ہوا ایسا تو کبھی نہیں دیکھا گیا، مگر ملک برباد ہی ہوا ہے۔ یعنی یہ جو سیٹ اپ آیا اس کے نتیجے میں ملک برباد ہوا ہے، اور اس کے ابھی بچنے کے یا اس سسٹم کو آگے پریویل رکھنے میں اگر کوئی جو رکاوٹ ہے وہ عمران خان صاحب ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب، آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کے بہت زیادہ گرویدہ ہیں، لہٰذا ان کی ہر ایک تان اسی طرف آ کے ٹوٹتی ہے۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں اس وقت فیکچوئل پوزیشنز وہ ذرا تھوڑی سی مختلف نظر آ رہی ہیں۔ 2 دن کور کمانڈرز کانفرنس رہی، وہاں پہ اجلاس ہوا، وہاں پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور خاص طور پر یہ جو نئی بدامنی کی لہر آئی ہے اس معاملے پر۔ اور اس کے بعد آج ایک امپورٹنٹ پیش رفت ہوتی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب یعنی چیف آف آرمی اسٹاف وہ جاتے ہیں پرائم منسٹر آفس، اور وہاں پر جا کر پرائم منسٹر سے ملتے ہیں اور ان کو اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ جناب فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ دہشت گردی کی اس افریت سے نبٹنے کے لیے ایک بھرپور آپریشن لانچ کرنے جا رہی ہے، اور اس کے لیے سرکاری جو مدد ہے وہ بھی درکار ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس مہم میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، شانہ بشانہ کھڑے ہوں، تاکہ قوم کی سپورٹ کے ذریعے آگے بڑھا جائے، جس پر پرائم منسٹر نے جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلا لیا۔ یہاں پر یہ بات بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک جانب یہ جو اس وقت ایک لہر کا ہمیں سامنا ہے بے امنی کی، اسی دوران کچھ اس قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں جو اس بات کا تاثر دے رہی ہیں کہ افواج پاکستان کے اندر کچھ اور چیزیں کک ہو رہی ہیں، کچھ اور چیزیں پک رہی ہیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، گزشتہ 2-3 دن سے 2-3 خبریں سامنے آئیں۔ سب سے پہلے یہ خبر سامنے آئی، بلکہ کل بھی یہ خبر سامنے آئی، پرسوں یہ خبر سامنے آئی کہ جناب 5000 ہمارے جو فوجی افسر ہیں انہوں نے اپنے استعفے جمع کرا دیے ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے استعفوں کو جلد از جلد منظور کیا جائے، اور یہ استعفے ابھی تک پینڈنگ ہے GHQ کی متعلقہ آفس میں، اور ان استعفوں کو منظور نہیں کیا جا رہا۔ کل خبر آئی کہ جناب یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس اجلاس کے اندر کوئی تقریباً $526 ملین کی کرپشن کی گئی ہے جنرل باجوہ صاحب کے ٹینیور میں، اور اس مبینہ کرپشن کا سخت ترین نوٹس لیا گیا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور انہوں نے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کی سربراہی میں ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی ہے جو اس سارے معاملے کا جائزہ لے گی۔ اب یہ 2 خبریں خاص طور پر سامنے آنے کا جو ٹائمنگ ہے، ایک تو وہ بہت زیادہ جس کے اوپر سوالیہ نشان ہے، اور دوسرا جس جگہ سے یہ دونوں خبریں لیک کی گئی ہیں وہاں پر تو اس سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ 5000 کے قریب افسران نے استعفے دے دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جتنے افسران کی تعداد ہے اس میں سے 20% لوگوں نے اپنے استعفے جمع کرا دیے ہیں، تو پھر کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں ادارہ؟ وہ تو پھر سروائیول اس کے لیے تو اپنے لیے ایک نئی ایک وہ جو ہے ان کے لیے ایک بحرانی کیفیت شروع ہو جائے گی، اور ان کو اپنی خود سروائیول کی لڑائی لڑنا شروع ہو جائے گی۔ یہ تو ایک ایسی عجیب و غریب سی سچویشن ہے جس سے باہر نکلنا خود ادارے کے لیے اور ہنگامی بنیادوں پر باہر نکلنا ایک بہت بڑا کوسچن مارک بن جائے گا۔ اور جہاں تک میں نے اس کو تھوڑا سا دیکھا ہے، کچھ دوستوں سے کچھ دیگر افراد سے رابطہ کیا گیا ہے، تو انہوں نے اس خبر کی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ تردید کی ہے کہ جناب اس طرح کی کوئی خبر درست نہیں ہے، اور خاص طور پر اس خبر کو عمران خان صاحب کی حکومت کے جانے کے ساتھ لنک کرنا اور یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ جناب عمران خان صاحب کو ہٹانے میں فوج کے اندر
ایک ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے اور اس ریزنٹمنٹ کے نتیجے میں یہ 5000 افراد، یہ 5000 افسران استعفیٰ دے رہے ہیں، یہ تو بالکل ہی بے سروپا ہے، اس کا تو کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اور یہاں پر جو ڈسپلن ہے صرف اور صرف اس کو فالو کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ جہاں تک 526 ملین ڈالرز کی کرپشن کا ہے تو انہوں نے کہا جی اس سے بڑا تو کوئی سفید جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو ڈالرز کے اندر جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی فارن فنڈنگ ہوئی ہے، کسی نہ کسی ملک کی طرف سے کوئی پروجیکٹ کے لیے پیسے دیے گئے، جبکہ امریکہ کے افغانستان میں موجودگی اور افغانستان سے نکلنے کے بعد سے ہی پاکستان کے اندر امریکی امداد بند ہے۔ گزشتہ 6 برس کے دوران جب سے جنرل باجوہ صاحب رہے ہیں اپنے چیف آف آرمی سٹاف، اس دوران کچھ اس طرح کی ہیویلی جسے ہم کہہ سکتے ہیں پروجیکٹ فنڈنگ نہیں ہوئی، لہٰذا نہ پیسے آئے اور نہ ہی کرپشن کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر جن صاحب نے یہ خبریں اپنی طرف سے بریک کی ہیں وہ ہیں میجر عادل راجہ صاحب، جو سولجر سپیکس کے نام سے اپنا ایک یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، بلکہ ابھی انہوں نے ٹیکنوکریٹس کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو کی ہے کہ جناب وہاں پر تو لڑائی ہو گئی، وہاں پر تو یہ جو آئیڈیا ہے وہ فلوٹ کیا گیا، سب نے جناب اس آئیڈیا کو مسترد کر دیا۔ اس طرح کی یہ ہوائی چیزیں، اس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ اور عجیب سچویشن یہ ہے کہ ایک بندہ جو اپنے آپ کو فوج سے ریلیٹڈ ثابت کرتا ہے وہ پاکستان میں بات نہیں کرتا، جب تک وہ پاکستان میں موجود رہتا ہے منہ پہ زپ لگا کے بیٹھتا ہے، جیسے ہی وہ انگلینڈ جاتا ہے اس کو انگلینڈ کی ہوا لگتی ہے وہ جناب بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ یہاں پر سچ اور جھوٹ کا تعین کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جھوٹ تو اتنی جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ تیزی کے ساتھ پھیلایا جاتا ہے جس کی انتہا کوئی نہیں۔ اب ہر کوئی عمران شفقت نہیں ہوتا۔ عمران شفقت صاحب نے وہ کرسٹینا بیکر کے حوالے سے ایک ویڈیو کی جس کے اندر انہوں نے وہ ایک جو سوشل میڈیا پر چیزیں چل رہی تھیں کہ جناب میرا اس کے ساتھ ریلیشن تھا، میں جو ہے پریگننٹ ہو گئی، عمران خان نے مجھے کہہ دیا ابورٹ کراؤ، میں نے ابورٹ کرا دیا، پھر میرا دل ٹوٹ گیا وغیرہ وغیرہ۔ جب ان کو اس بات کا احساس ہوا عمران شفقت صاحب کو کہ میں نے غلط ویڈیو کر دی ہے، مجھے یہ جو کانٹینٹ ملا یہ ویریفائڈ کانٹینٹ نہیں تھا، تو عمران شفقت صاحب نے نہ صرف اگلی ویڈیو کی بلکہ اپنا یہ ویڈیو کرنے پر انہوں نے معافی مانگی۔ انہوں نے کہا نہیں جناب مجھ سے غلط کام ہو گیا، میں معافی مانگتا ہوں، حقیقی سچویشن یہ ہے۔ پھر انہوں نے وہ جو چیپٹر تھا کرسٹینا بیکر کی بک کا وہ انہوں نے وہ چیپٹر پڑھا اور لوگوں سے معافی مانگی۔ یہ ہے اصل جرنلزم کہ غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس غلطی پر کھڑے رہنا۔ میجر عادل راجہ اور جو غلطی سے سبق سیکھے اور غلطی کو تسلیم کرے پبلکلی آن ریکارڈ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے، وہ ایک ذرا مستحسن اقدام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جرنلزم اور اس طرح کے جو جسے یوتھیا بریگیڈ کہتے ہیں ان دونوں کے کاموں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور خاص طور پر موجودہ حالات جہاں پر جو حکومت پاکستان ہے وہ شدید ترین معاشی دباؤ میں ہے، بلکہ اب سے کچھ دیر پہلے ایک خبر بھی میں نے دیکھی ہے ایکسپریس نیوز کے اوپر جس کے اندر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت پاکستان اس وقت جو چائنا اور سعودی عربیہ دونوں کے ساتھ رابطے میں ہے اور ان سے تقریباً 6 ارب ڈالر قرض کے لیے وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ ہمیں قرض ملے تاکہ ہم نے جو بھی پیمنٹس کرنی ہے 1 ارب ڈالر کی پیمنٹ تو ابھی اگلے مہینے ہی کرنی ہے، جنوری کے اندر 1 ارب ڈالر کی پیمنٹ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ اگلے 3 مہینے کے دوران پاکستان کو مزید کو تقریباً 4 ارب ڈالر کی پیمنٹس کرنی ہے۔ لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی جگہ سے کچھ کشن ملے۔ اب کشن کیسے ملے؟ حکومت تو کوشش کر سکتی ہے، لیکن یہاں پر اگر اس طرح کی ایک پولیٹیکل ہنگامہ رہی شروع ہو جائے گی، یہاں پر ایک دوسرے کے دامن پکڑنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ایک دوسرے کو گربانوں سے پکڑا جائے گا، یہ جھوٹ اور سچ اتنی فراوانی سے بولا جائے گا کہ تمیز کرنا ہی مشکل ہو جائے گا، تو پھر اس سچویشن کے اندر آپ کا ہاتھ پکڑنے کوئی نہیں آئے گا۔ یہ وہ ہائی ٹائم ہے جہاں پر پولیٹیکل فورسز کو اور بلکہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اس بارے میں اپنی جو پولیٹیکل پوزیشنز ہیں اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ آج زمان پارک میں اجلاس کے اندر جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، میں کہتا ہوں یہ ان کا بڑے حوصلے کی بات ہے کہ عمران خان کی موجودگی کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یار یہ وہ موقع نہیں ہے جہاں پہ ہم یہ جو سسٹم ہے اس کو گرانے کی بات کریں یا اس کو گرانے کے لیے کردار ادا کریں۔ یہ وہ موقع ہے جہاں پر ہمیں کچھ سپیس دینی چاہیے تاکہ یہ جو اکنامک کرائسس ہے یہ ختم ہو، کیونکہ اگر یہ سسٹم گر جاتا ہے، ہم آ بھی جاتے ہیں تو کیا ہم آتے ساتھ یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے؟ آؤٹ آف کویسچن ہے، ممکن نہیں ہے۔ یہ ہے وہ طرز عمل جس کی حقیقی معنوں میں ضرورت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ کچھ
لوگ جو ہیں وہ شاید شہباز شریف کی نفرت میں، نواز شریف کی نفرت میں، یا عمران خان صاحب کی حد سے زیادہ محبت کے اندر وہ لائنز کراس کر دیتے ہیں جو لائنز ان کو کراس نہیں کرنی چاہیے. چاہے یہ 5000 افسروں کے استعفوں کے بارے میں بات ہو یا $526 ملین کی کرپشن کے حوالے سے بات ہو، یہ وہ تمام ہوائیاں ہیں جو صرف اور صرف اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اپنے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے خود ہی لگائی جاتے ہیں. اس میں حقیقت کا کوئی دور دور تک شائبہ نہیں ہے. آگے بڑھنے کے لیے صرف ایک عمل کی ضرورت ہے جس کا اظہار شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک نے آج عمران خان صاحب کے سامنے کیا ہے. کاش عمران خان صاحب بھی ایسے ہی رد عمل کا اظہار کریں تو یقین جانیں کہ اگلے 2-3 مہینے کے اندر ہمیں اکنامک گراؤنڈز کے اوپر کچھ بہتر چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سب کو اپنی اپنی پوزیشن سے ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.